खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हमद व सताइश करते हैं। अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा जो मैसेज शेयर किया वो आज के हालात के पेश नज़र था कि जो इर्द गिर्द आज चल रहा है, उस हवाले से हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि कलाम मुक़द्दस में हम इस सारे हालात को किस तरह देखते हैं। और मैंने उसको टाइटल दिया था कि मेरी आंख की पुतली, यानी कि इसराइल मेरी आंख की पुतली है। और जितना कुछ मैं आपके सामने रख सका वो बहुत ही मुख्तसर था, क्योंकि हमारे पास उतना ही वक्त था। लेकिन ज्यों-ज्यों हम हालात पर नजर करते हैं और जिस तरफ ये टर्न ले रहे हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं, हम देखते हैं कि मामला बढ़ता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, हालात बद से बदतर होते जाते हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सी और भी बातें हम दुनिया में रोनमा होते देख रहे हैं। और मेरा यकीन है कि आप सब इन सारे हालात से बाखबर हैं। और आज जैसे कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, हमारे पास पल पल की खबर मौजूद है। और स्पेशली जो ईमानदार हैं उनके लिए भी खुदा के कलाम में लिखा है कि जागते रहो, इर्द गिर्द के माहौल को देखते रहो, जागते रहो, ताकि तुम्हें आने वाले वक्त के बारे में पता हो। क्योंकि बाइबल की 1/3 जो बातें हैं वो प्रोफेसी में है, पेशन गोइयां हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर हमें किस तरफ आगाही देता है, किस तरफ गाइड करता है, किस तरह अपॉइंट करता है, हमें बाखबर रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम वक्त को गनीमत जानते हुए उसी तरह अपना चाल चलन रखें। हमें पता चले कि अब वो वक्त नजदीक है, क्योंकि खुदावंद ने ये भी कहा कि जब तुम ऐसा होते देखो तो समझ लो कि उसकी आमद नजदीक है। तो ये सारे हालात हमें उस तरफ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दरमियान जो भी बुजुर्ग हैं वो भी अब अगर अपनी जिंदगी को देखें तो उन्होंने भी ऐसे बदतरीन हालात कभी भी नहीं देखे होंगे पूरी जिंदगी में। बहुत सी वाकयात, हादसात दुनिया में हुए, लेकिन जो कुछ आज हम देख रहे हैं स्पेशली मिडल ईस्ट को लेकर, और मिडल ईस्ट में स्पेशली इसराइल को, यहूदी कौम को लेकर जो हो रहे हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं हुए। तो अजीजों, इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में यहूदी और इसराइल के मुखालिफ कितनी दुनिया इकट्ठी हो रही है, एंटी सेमिटिक। यू कांट इमेजिन पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट जो है, वहां पर जहां पे हमें ये मिलता है कि ये क्रिश्चियनों की कंट्रीज है, वहां पर उन इस्लामी ममालिक से ज्यादा तादाद में हमें मुस्लिम नजर आते हैं। और वहां वो इस धड़ल्ले और बेखौफी के साथ रैलियां निकाल रहे हैं जो उन इस्लामी ममालिक में नहीं निकाल रहे। और वेस्ट ने ये होने दिया है, और वेस्ट को इसकी कीमत भी भुगतनी पड़ रही है और आगे और सख्त होगी। लेकिन अफसोस की और सबसे दुख करने वाली जो बात है, जैसे पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट को, हालात को शेयर करना बहुत जरूरी है, कि बहुत सी मसीही क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन मिनिस्ट्री जो है वो फलस्तीन, सो कॉल्ड हमास के साथ खड़े हैं। हमास और फलस्तीन को कई दफा लोग डिफरेंट करके देखना चाहते हैं, बट दे आर नॉट डिफरेंट। कि जितनी दुनिया में ये रैलियां, ये जलसे, ये सब कुछ हो रहा है, इससे ही आप अंदाजा लगा रहे कि फ्री फलस्तीन। और सिर्फ यही नहीं, फ्री फलस्तीन, वो कहते हैं रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। आप गौर करें इस छोटे से जुमले, रिवर टू द सी, दरिया से समुंदर तक सारे फलस्तीन को फ्री करना। इसका एक ही मतलब है, नो वन इवन सिंगल जू, दे डोंट वांट टू स्टेट, दे वांट वन स्टेट। और ये मैं इसलिए ओपनली ये कह रहा हूँ कि आप जाके न्यूज चैनल में देखें, उनके जो लीडर्स हैं वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि ये 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये 1000 साल भी ऐसे उतरेगा तो हम करेंगे, हम इसराइल और यहूदियत का खात्मा दुनिया से चाहते हैं। ओपनली कह रहे हैं चैनल्स पे। इनका ये 2 स्टेट और लैंड का मसला ही नहीं है। इर्द गिर्द देखें, लाखों एकड़ के मुल्क हैं, जमीनें हैं उनके पास, बट नो वन, नॉट अ सिंगल कंट्री, 50 जो कंट्रीज हैं इर्द गिर्द की इस्लामी, एक भी फलस्तीनी को लेना नहीं चाहते। कहते हैं हेल्प कर देंगे सब कुछ, दे डोंट वांट टू टेक वन। और वेस्ट की बेवकूफी देखे, इवन ये यूके कह रहे हैं कि हमने वो जो फलस्तीनियों को यहाँ पे लाना है। वो क्या है, वो सारे ही हमास हैं, वही हैं जिन्होंने इनको इलेक्ट किया। और देखे, ये तो कहते हैं फ्री पैलेस्टाइन, लेकिन एक भी
ریلی میں کبھی ایک بھی بندے نے ایک نے بھی کہا کہ وہ جو تقریباً 250 لوگ جن میں بوڑھے بچے عورتیں جوان سولجر سب شامل ہیں جو انہوں نے اغوا کیے ہوئے کڈنیپ کیے ہیں اور بری کنڈیشن میں جن میں بہت سے لوگ ڈائبیٹکس ہیں اور ڈفرنٹ میڈیکیشن پہ ہیں تو وہ 9 منتھ سے لے کر 85 ایئرز کی اولڈ نو سنگل چینل نو سنگل ون از جسٹ سیئنگ کہ ان کو بھی فری کیا جانا چاہیے بلکہ جگہ جگہ جہاں پہ ان کے پوسٹر کڈنیپ کے لگائے ہوئے ہیں دے آر ٹیئرنگ آؤٹ پھاڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو کچھ کہنے والا اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بہت سے مسیحی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تو اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ان کے ساتھ مل کر ریلیاں نکال رہے ہیں چرچز نکال رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو میری بات اچھی لگے بری لگے آئی ڈونٹ مائنڈ کیونکہ میں ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے بائبل پر پورا یقین ہے آئی اسٹینڈ ود اسرائیل بہت سے لوگ یہ تک نہیں کر رہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں اپنے پاکستانی مسیحی اور مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاسٹر تک یہ کہہ رہے ہیں اور بہت بڑا نام ڈاکٹر جمیل ناصر نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے میں ان کے اس میسج پر بات بھی کروں میں اس لیے ابھی نہیں کرنا چاہتا شاید آپ کہیں پاسٹر علی کیوں کے خلاف بول رہے ہیں میں ان کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ شیئر کروں گا آپ سنیں اور اس کے بعد خداوند نے چاہا تو اس سے پہلے نہ میں اگر کوئی ویڈیو کر سکا تو میں آپ کے ساتھ آپ سن لیں اور یہ نہیں چلو میں اگر کچھ یقین نہیں رکھتا آپ اپنی کلیسیا کو اکسا رہے ہیں کوئی بول نہیں تھا رہا سناٹا تھا چرچ میں تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ بولو کی ہو گیا یہودیاں دے نام تے تہاڈے سپ سنگے انہاں دے خلاف کوئی گل نہیں انہاں نے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہاں دے خلاف تسی کیوں تسی اے تے دنیا تے کر رہی ہے کیوں تسی کر دیو کرو کلیسیا نو بھی اکسایا جا کہ تسی بھی انہاں نال نفرت کیوں اور اسلام دی نے تھوڑی جی بات کی ہے ودا چڑھا کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی کرسچن اسرائیل کے خلاف اس کے دل میں نفرت ہو لیکن یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں ایسے ایسے جملے کہے ہیں جن کو میں سوچ نہیں سکتا ٹوٹل اینٹی جوز اینٹی اسرائیل اینٹی مطلب کہ نا ان کے خلاف ایک بات نہیں یہودیوں کو اتنا برا اتنا نفرت انگیز پیش کیا بے شک انہوں نے خدا کے خلاف بہت کچھ کیا مصر سے نکلتے ہی انہوں نے بڑھایا وہ مجسمہ خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ قوم جس کو اس نے مصر میں 400 سال رکھا میں ان کو نکال کے لے جاؤں گا تو یہ کیا کیا میرے ساتھ کرے گی کیا خدا کو پتا تھا خدا نے پھر بھی اس قوم کو چھوڑا نہیں ہے ان کو سزائیں بھی وہ ملی ہیں جو کسی قوم کو نہیں ملی ایک ہی دن میں 3000 ایک ہی دن میں 24,000 ایک ہی دن میں 7,000 یہ خدا ان کے ساتھ اسی طرح نپٹتا رہا وہ ان کو سزائیں دیتا رہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے آپ ہی سوچے ذرا اگر آپ کے 5-6 بچے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کبھی کسی بچے نے کچھ شرارت کر دی یا نافرمانی کی تو آپ اس کو ایک تھپڑ لگا دیا ایک آپ نے اس کو ڈانٹ دیا جو بھی ہے وہ آپ کے بچے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا مسایا دیکھیں بچوں نو آج ڈانٹ رہے ہیں وہ بھی آ کے 2-3 لا دے کیا تسی انج کرن دیو گے انہوں کوئی بھی نہیں کرن دے گا وہ بھائی تو کون ہے میرے بچے نے میں مارا تو میں وہ جو سلوک کراں لیکن کسی دی جرت نہیں کہ مسایا اٹھ کے یا راہ جاندہ اٹھ کے تے انہاں نو بچیاں نو ساڈے نو مارنا شروع کر دیٹ از گاڈ از ڈوئنگ ود ہز پیپل مائی پیپل بار بار کہتا ہے مائی پیپل لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا نا خدا نے کہا کہ کیوں اس کو چنا خدا نے کہا کیونکہ میں نے تجھ سے محبت رکھی اور خدا نے اس ساری قوم کو جو اس کی برگشتگی کرتی تھی جو اس کے خلاف ہوتی تھی اس سارے کو قوم کو یہ بھی کہا جو بیابان میں تھی کہ تم میں سے کوئی بھی وعدہ کے ملک میں داخل نہیں ہو پائے گا اور خدا نے ان کے ساتھ کیا بھی اور کتنے لاکھوں لاکھ لوگ وہ سارے بیابان مار گئے ان میں سے صرف 2 شخص پرومس لینڈ میں گئے تھے یشوا اور کالب صرف 2 شخص جو مصر سے نکلے تھے باقی ان کی اولادیں تھیں جو بیابان میں پیدا ہوئی 20 سال سے نیچے جو تھے وہ یا پھر یشوا اور کالب اور خدا نے ان کو سزائیں دی خدا نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمارے بچوں کو یہاں تم روانے کے لیے لے آیا تم یہاں وہاں پہ ہائے ہم وہاں بار بار انہوں نے آزمایا باقی لیکن خدا نے کہا جن بچوں کی تم فکر کرتے ہو نا جن کے بارے میں کہتے ہو کہ ادھر مر جائیں گے وہی جائیں گے اس وعدہ کے ملک میں اور تم مجھے جو تانے دیتے ہو کہ وہ کہاں گیا شہد اور وہ کہاں دودھ بہتا وہ تو کہتا ہے یہ جا کے وہاں پہ انجوائے کریں گے وہ ان کا لطف اٹھائیں گے یہ لیکن تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا وہ چھوٹی بات نہیں وہ سارے کے سارے اس بیابان میں ہی مر گئے 40 سال
اور اگر غور کریں نا، وہ سٹڈی کریں، میں نے بک آف نمبر کی سٹڈی کیا، میری وہ پوری سٹڈی میرے یوٹیوب چینل پڑھی ہوئی گنتی کی، وہ اتنا ان پہ عذاب تھا کہ اگر آپ اس کی کیلکولیٹ کریں، اس کو کاؤنٹ کریں نا، کتنے روزانہ کی بنیاد پر وہ دفن کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو روزانہ، کہ اگر آپ اس سال 40 سال میں یہ لوگ مریں گے تو اگر ان کو ڈیوائڈ کریں گے، ایک سال میں اتنے، ایک سال میں اتنے، کیونکہ ایک دم نہیں مارے خدا نے، آہستہ آہستہ، تو وہ تقریباً ایک دن میں کئی لوگوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ دیر واز نوٹ اے ون ڈے کہ انہوں نے ملا کہ آج کسی نے دفن، میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے وہ اسٹڈی میں بتایا، اگر آپ کبھی چیک کریں۔ اچھا، ایک آپ یاد کریں، خدا نے تو محبت رکھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ شکایت کرنے لگا، موسیٰ شکایت کرنے لگا کہ خداوند یہ گردن کش قوم ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور خداوند نے کہا ٹھیک ہے اب تم پیچھے ہو جائے، میں ان کو فنا کرتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں خداوند، اے کام نہ کری، میں پیرافرائز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خدا نے کہا میں تجھے لے کر تجھ میں سے اس سے بھی بڑی قوم پیدا کر لوں گا۔ یار میں وہی جگہ تے ہوندا نا، موسیٰ دی جگہ تے میں کہندا یار میری نسل، وہ میں لیڈر ہو جاؤں، میرا گھرانہ، چل بھی خدا کر دینا۔ لیکن موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ حلیم تھے، فروتن ہیں۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ خدا کے آگے جھک گیا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ خدا بندہ ایسا نہ کر، لوگ کی کہیں گے تو اب تو وعدہ کیتا ہے تو، یعنی کہ آج چرچوں میں دیکھیں، بدعتیں دیکھیں کتنی بڑی پڑی ہیں، اور ہر کسی کو ٹائٹل کی فکر ہے، میں اتنے پہنچ جا، میں بن جا۔ موسیٰ نے نہیں کیا کہ واقعی انہوں نے فنا کر دے۔ 2 دفعہ یہ بات ہوئی ہے، ایک دفعہ اسے مارنے لگے تو اسے کہا خداوند یہ میرے پیٹ سے نکلے ہیں، میں نے ان کو جنا ہے، میں کیوں؟ تو خداوند نے کہا پیچھے ہو جا، میں ان کو مار دوں گا اور تجھے لے کر اس سے بھی بڑی قوم پیدا کر لوں گا۔ وہاں بھی وہ خدا کے آگے جھک گیا، خدا نہیں، کہ یہاں تک اس نے کہا کہ اگر تو ان کو مارنا چاہتا تو پہلا میرا نام کتاب حیات تو کٹ دے۔ یہ ہے اس نافرمان گردن کش خبیث قوم، اس کے بارے میں موسیٰ کا دل دیکھے، موسیٰ کا محبت دیکھے، موسیٰ کا پیار دیکھے۔ اس قوم کے لیے تو اس نے یہ کہا کہ میرے گھرانے نو لے کے تے ٹر پے، چل انہاں نو ختم کر۔ انہیں کہا میرا نام کتاب حیات سے تو کاٹ دے۔ یہ ہے محبت۔ میں تھوڑا سا اس کو اور شارٹ کروں گا، اگر یہی بات دیکھیں نا تو آگے نبیوں کو دیکھیں، آگے اور دیکھیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر آتے ہیں نا، اور ایک مین ورس جو ہے پاسٹر صاحب نے پیش کی کہ جب متی کی انجیل میں خداوند نے کہا کہ اے یروشلم اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ تجھے اپنے پروں تو لے لیں لیکن تم نے نہ چاہا، اور تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کا اس پہ فوکس ہے کہ یہ تو نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے ساری ان کی صرف بدکاریاں اور نافرمانیاں سنا کے تو پیش کیا۔ یہ قوم کو ایکچولی خدا نے رد کر دیا، ختم کر دیا، نسل کشی کر دیا، یہ کہا تھا۔ تو میں اگر وہی حوالہ دیکھوں تو وہاں پہ لکھا ہے، لوکا کی انجیل 19 باب، وہاں پہ لکھا ہے یسوع کے بارے میں 41، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامت کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ سٹارٹ جو 41 ورس ہے، یہ کیا بتاتی؟ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا۔ یسوع تو کہتا ہاں بھی اینٹی تڑنا ہونا چاہیے، لیکن یسوع رویا۔ کیوں رویا؟ اس نافرمان قوم نے جنہوں نے رد کیا، اور یہ ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جو انہوں نے حوالہ دیا تھا، اگر اسی حوالے کو دیکھ لیں تو اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کو اچھے طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے، کہ صرف یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے رد کیا، ایک یہ بات اور ایک اینڈ کی بات، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے مجھ خدا۔ یعنی کہ ان کو امید دے دی، یہ نہیں کہا کہ اب بس ختم، تسی فنا ہو جاؤ گے تو ساری نسل ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ بھی کہ ان کے لیے رویا، ان کے لیے دکھ کیا، اور ان کو یہ ہوپ بھی دے دی۔ اگر ہم اس کو جمپ کر کے یسوع کے بعد آ جائے تو شاگردوں کا اعمال کی کتاب پڑھیں، وہاں پہ پالوس رسول اور شاگرد جو تھے سب سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے،
یہودیوں کے پاس جاتے تھے. اعمال کی کتاب میں ایون پالوس رسول کہتا ہے کہ تم نے اس مسیح کو، اس قدس کو مروا ڈالا، لیکن ساتھ میں کہتا ہے تم نے سب کچھ نادانی میں کیا، لیکن اب توبہ کرو تاکہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے رحمت کے دن آئے. اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. اور کہتا ہے کہ میرا دل دکھتا رہتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے. وہی سیم بات کہتا ہے جو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا دل اپنے بھائیوں کے لیے اس قدر دکھی ہے کہ اگر میرے بس میں ہو. اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں مسیح سے محروم ہو جاؤں اپنے بھائیوں کے لیے. یہ مسیح کے جانے کے بعد کی بات ہے. شاگردوں کا کیا میسج تھا، شاگرد کیا تعلیم دیتے تھے. اور 12 قبیلے، پاسٹر صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے گم گم ہو گئے تے ہن ٹڈیاں دے ٹوکریاں اپنے پاکستان چ بھی جڑے نے کاغذ چکن والے نے، اے انہاں دی نسل ہے تے یہ ہے. اتنا مجھے افسوس ہوا. پتہ نہیں کنہاں نوں خوش کرنا چاہ رہے سن، یا پاکستانیاں نوں، مسلمانوں نوں خوش کرن لئی، یا مطلب کیا ہیں. اور کہتے ہیں وہ 12 قبیلے ختم ہو گئے. اور جب کہ ہم ختم میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ 12 قبیلے جو آج بھی وہ انتظار میں ہیں. وہ کہتا ہے کہ انہاں دی ڈی این اے کراندے پھردے نے، پتہ نہیں اصل ہے بھی نہیں کہ نہیں. تے وہ دنیا بھی یہی کہندی ہے تسی اگر انہاں نہیں پتا، دنیا نہیں پتا، تانوں نہیں پتا، تے کی خدا نوں نہیں پتا کہ میرے وہ 12 قبیلے کتنے نے جنہیں وعدہ کیتا ہے کہ میں تمہیں مشرق مغرب شمال جنوب جہاں جہاں تم بکھر گئے میں وہاں سے تمہیں واپس لاؤں گا. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ اگر ایزیکیل 36 کو 37 کو میں نے کہا آپ پڑھیں، وہ وعدے پورے ہو چکے ہیں کہ جو خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو واپس لاؤں گا اس ملک میں. اور پھر میں نے حدود اربا بتایا کہ اسرائیل کا حدود اربا کیا، اسرائیل کا، نہ کہ سارے اس کے اسماعیل کی اولاد تے کتورا دی تے فتورا دی اولاد. صرف اسرائیل دا حدود اربا پڑھنا ہے نا. کی سی گنتی 34 باب پڑھے جو خدا کی طرف سے ایک ڈاکومنٹس ہے، رجسٹری ہے، اس سے اتھینٹک کوئی بات نہیں ہو سکتی. پیمائش کے ساتھ خدا نے بتا دیا کہ یہ حصہ جو ہے اسرائیل کا حصہ ہے. اسرائیل نام 2 دفعہ اس پیسے میں آیا. پالوس رسول تے ایون یہ کہتا ہے اگر یہی سمجھنے بڑے بدکار سب ٹھیک ہے، لیکن وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ان کا گرنا ہے جب ان کی لگزس دنیا کے لیے دولت کا باعث ہوئی، ان کا ٹھوکر کھانا ہمارے لیے دولت کا باعث ہوا، تو پھر ان کا بھرپور ہونا ضروری دولت کا. یعنی کہ اس کو بھی یہ امید ہے. آپ اعمال کی کتاب پڑھیں، آپ کو چیپٹر آفٹر دیکھے گا کہ یہودی انہوں مارنا ہی چاہتے تھے، اس کی موت کی طلبگار تھے، روزے رکھ کے مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو نہیں. اس نے کہا کہ اے قوم جڑی ہے بس نہ. یعنی کہ پاسٹر صاحب تے انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہی ختم کر بیٹھے سن کہ انہیں نسل ختم بس یہ ہوں چرچ نو. اور یہ ہے ریپلیسمنٹ تھیولوجی ہے جس پر لوگ بہت سارے جو چرچ نو جگہ دے. چرچ از ڈفرنٹ، اسرائیل ڈفرنٹ، لیکن جیسے میں نے لا سے دے آر گوئنگ ٹو ون ڈے. ہم جانتے ہیں، آپ اگر یاد رکھیں کہ وہ جو ہم نے یسایہ 53 باب کی اسٹڈی کی تھی، وہ پوری یہی بتاتی ہے کہ وہ اس ٹائم کے بارے میں پروفٹ بات کرتا ہے جب پوری کی پوری قوم، نوٹ 1 نوٹ 2 نو 10,000 2,000 5,000 جس طرح آج بھی بہت سے مسیحانک مسیحی ہیں جو مطلب کہ نا ایمان لے کے آ رہے ہیں، لیکن ایک قوم پوری قوم کی قوم نجات پائے گی. اور اس کا ذکر ہم زکریا میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر حزقیل 36 میں ملتا ہے. اگر آپ آج گھر جا کے پھر پڑھیں، ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم میں اس کو شیئر کروں. یہ وہ وقت ہے جب وہ سارے دنیا میں تتر بتر تھے. تو اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں 1944 45 46 47 تک 36 جو چیپٹر ہے وہ اس پر فلفل ہوتا ہے کہ وہ جب خدا ان کو پرپیئر کر رہا تھا. جہاں جہاں یہودی گئے، آپ کو ایک اور جاتے جاتے بات بتا دوں، بے شک یہ مور دین 80 کنٹریز میں تتر بتر ہو گئے. اور جیسے پاسٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ تے ہن ایڈے ہو گئے کہ وہ گلیاں 'چ جڑے روڑا چکن والے تے ادھر ادھر تے اس طرح دے بن گئے. افسوس، میں یقین منو جتنا میری عمر ہے 60 سے اوپر ہو گئی ہے، میں ادھر بھی یورپ میں بھی بہت گھوما ہوں، میں نے کئی جگہ پہ جابز، میں نے کسی بھی یہودی کو کام کرتے نہیں دیکھا. آپ کہیں یہ کیا بات، میں نے کسی بھی یہودی کو کام کرتے نہیں دیکھا اپنے ساتھ جہاں بھی، یا کسی نے نہیں مجھے بتایا کہ میرے نال میرا پارٹنر اور میرا جو کام کر رہا ہے یہودی. ہاں یہ سنا ہے، آپ فلانے بزنس فلانی دکان فلانے کا مالک یہودی. آپ کو یہ ملے گا، بہت کم ملے گا کہ آپ کسی کے ساتھ آپ لیبر کا کام یا کوئی دوسرا کام یہ کام کر رہے ہیں، یہ یہودی کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو اگر آپ کسی نے اس طرح یہودی کے ساتھ لو لیول کا کام کیا ہو تو آپ مجھے بھی گواہی دے سکتے ہیں بعد میں. لیکن میری زندگی میں یورپ میں بہت سی کنٹری میں پھرا ہوں. میں افریقہ بھی دیکھا ہے، یورپ بھی دیکھا ہے، مڈل ایسٹ بھی دیکھا ہے میں نے.
جہاں کی گئے ان کو خدا نے وہاں پراسپیرٹی بخشی, وہاں پہ خوشحالی بخشی. اور جس جگہ پہ بھی گئے, آج انڈیا میں, پاکستان میں بھی, اور جگہ جگہ پہ ان کے پرانے نشان دیکھ لیں اور ان کے گھر دیکھ لیں, آپ کو اس سے ہی پتہ چلے گا, پرانی عمارتوں سے ہی پتہ چلے گا, اجڑی مہارتوں, اجڑے قبرستانوں سے پاکستان اور انڈیا میں پتہ چلے گا کہ اردو جو کہتے نہیں, کوئی ایسا شعر ہے کہ کھنڈرات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عمارت کبھی عظیم تھی. ان کے جو قبرستان ایون کراچی میں ادھر پائے گئے پرانے, وہاں قبروں پہ جو کھدائی ان میں سونا لوگوں کو کھاڑ کے لے گئے. پاسے صاحب کہتے ہیں کہ ردیاں کٹھیاں جتھے بھی گئے نے ان کو خدا نے ترقی دی, خوشحالی دی, اور وہاں پہ پرومیننٹ ہو گئے. اور کیوں کہ خدا نے کہا تھا کہ میں نے تجھے دم نہیں بلکہ سر بنایا. اور پاسے صاحب نے کہا یہ تے کنفیوز قوم ہے, انہوں نے اپنا نہیں پتا کون یار. کنفیوز قوماں جڑیاں دنیا 'چ نوبل پرائز جیت دیاں نے, ترقی کر دیاں نے, ٹیکنالوجی دے چکوڑا نا جڑا وہ یہودیاں دا نہیں ہے. میں کتنی چیزیں آپ کو گنا سکتا ہوں. آج دنیا یہودیوں کی انوینشن کے بغیر جی نہیں سکتی. اور پاسے کہا ہے بیوقوف تے کنفیوز تے انج دے لوگ نے, یہ لفظ نے یوز کیا. انہوں نے اپنا یہ نہیں پتا, اپنا ڈی این اے پہ ٹیسٹ کر دے. او یس, میں تو کہنا چنگا کر دے, انہوں نے صحیح پتا چلتا ہے کہ ایویں نہ کوئی کئی جگہ میں یہودی ہاں, ٹیسٹ کرا کے شور پہ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی نہ کر لے, یہ ایہی گل ہے. تو یہ وہ قوم ہے جہاں جہاں گئی, انہوں نے سب سے پہلے تو کیا کیا, یہ اپنی شناخت برقرار رکھی, منگل نہیں ہوئے, مکس نہیں ہوئے. بہت کم آپ کو ملے گا کہ مکس ہوئے اور پراسپر ہوئے. اور سب سے بڑی بات ہوئی کہ جب بہت سارے لوگ نا ان کی پراسپیرٹی سے جیلس کرنے لگے, خوشحالی سے, وہ یہ باہر سے آئے ہیں, یہ ادھر سے آ کے چند لوگ تھے, بڑھتے جا رہے ہیں اور قبضہ کری جا رہے ہیں, دکانوں تے قبضہ کر دے, بزنس. اور خدا لو ان کے اندر وہ چیز رکھی ہے کہ یو کانٹ ایکسپلین. بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے جو رائٹر ہیں دنیا کے, کہتے ہیں یار وی کانٹ انڈرسٹینڈ دس قوم کا آئی کیو بہت بلند ہے. کوئی رائٹر ہے فریڈرک دی گریٹ, ہاں چیپلن سی کوئی, انہوں کسی نے کیا کہ شو می دا پروف کہ بائبل از ٹرو. انہیں ایک ہی لفظ کیا, انہیں کیا, جوز دیٹ از دا پروف دا بائبل از اتھینٹک ٹرو ورڈ آف گاڈ. کیوں کہتا ہے جتنا کہ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے اور ہر قوم نے کیا ہے اور ایون خدا نے بھی کیا ہے, ہاؤ کین دے کین سروائیو. آج بھی سروائیو کر, نہ صرف سروائیو بلکہ تھرائیو کر رہے ہیں. کہتا ہے جوش کا دنیا میں قائم ہونا ہے. وہ 10 نیشنز, ہتی, اموری, فرزی, پتہ نہیں کیڑی, وہ سب نسلیں 10 نیشنز آج نہیں ہیں. وہ ایمپرر جن کے انڈر انہوں نے غلامیاں تک کی, وہ آج نہیں ہیں. یہ قوم ہے, بلکہ ان کی پراسپیرٹی ہی بنی, دنیا ان سے نفرت کرنے لگی اور آہستہ آہستہ ان کو اپنے ملکوں سے دھکے دے کر, کک آؤٹ کر کے, پرسیکیوشن کر کے نکالنا شروع کیا. تو پھر ان کے پاس کیا بچتا تھا, کیا سوچتے, یار ایک کوئی ملک ہے جڑا ساڈا ہو سکتا ہے, اسی واپس اتنے جاواں گے. اور یہ خدا کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ پیدا ہونا شروع کیا. اور پھر کیا ہوا, ہٹلر آ گیا, اور ہٹلر نے وہ پرووک کیا, وہ ان کو جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی, جس نے ان کے دلوں میں اور زیادہ وہ خواہش لینڈ آف اسرائیل کی پیدا کر دی. اور جب یہ جانا شروع ہوئے 14 مئی 1948, ایک ہی دن میں ایک قوم پیدا ہو کے ملک بن گیا. اس کے بارے میں آلریڈی پروفیسی کی ہے. خدا کہتا ہے کہ کیا کبھی ایسا کسی قوم نے دیکھا ہے جس کے ساتھ ہوا ہے جو میں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ایک ہی دن میں کبھی قوم پیدا, اور دیٹ واز, یہ تو بکھرے پڑے تھے 18 کنٹری میں, لیکن دے ککڈ آؤٹ کیے گئے. تو خدا نے پھر ایک ہی دن ملک آباد ہو, تو تب سے وہ اس ملک میں آئے. نو ون اس ملک سے ان کو خارج نہیں کر سکتا, دھکیل نہیں سکتا, نکال نہیں سکتا. اب نہیں ہو, یا اینڈ ہوگا دنیا کا, لیکن ناؤ they are going to remain in this land forever. اور کیا ان کا بقیہ جو آج بچ گیا ہے, جو ہے. اور آج دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں, یہ حالات وہ بن رہے ہیں کہ باقی بھی اینٹی سیمیٹک بہت بڑھ گیا ہے, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ. اب باقی جو رہ رہے ہیں they are also coming back to اسرائیل. تو لکھا ہے نا کہ جب تک وہ غیر قوم میں پوری داخل ہو, اسرائیل ایسا ہی رہے گا. لیکن لگتا ہے اب ان کا وقت قریب آ رہا ہے, جب یسوع آئے گا تو سارا اسرائیل نجات پائے گا, سارا اسرائیل نجات پائے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, اگر آپ کا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے, شیئر کریں. آپ میرے فیس بک کے جا کے دیکھیں, میں کوئی بھی اس طرح کی نیوز یا کسی میں شیئر کرتا ہوں. اپنے پروفائل پہ اپنے چینج کریں. اگر آپ آج بھی ڈریں گے تو پھر خدا ان کے سامنے خدا ان پوچھے گا. متی 25 باب جا کے پڑھ رہے,
جہاں وہ بھیڑوں اور بکریوں کی عدالت ہوگی، ان کے ساتھ جو جس نے کیا اسی کا اس کو ریوارڈ ملے گا. تو خدا کہے گا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ کس نے یہ بھوکے تھے، یہ ننگے تھے، اور مبارک وہ لوگ ہوں گے خدا کا جو میرے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.